बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, खुदा खुदा करके गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब ने सूबे में इलेक्शन की तारीख जो है ना वो मुकर्रर कर दी है, और वो तारीख है 28 मई की। तो अब इस पे भी जो है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ जब ये इस तारीख का ऐलान किया गया तो इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया के कुछ नुमाइंदों को ये बताया कि हमें तहरीरी तौर पर अभी तक जो है ना वो मुत्तला नहीं किया गया है। यानी हमें तहरीरी तौर पर गवर्नर की तरफ से ऐसा कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ है। तो बज़ाहिर अब भी ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नर साहब है या खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, वो इलेक्शन के इनेकाद में जो है वो संजीदा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि ये इसमें तकरीबन अभी भी 2 ढाई महीने हैं, तो ये इलेक्शन असल में हो पाएँगे कि नहीं? क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे जो पंजाब में 30 अप्रैल की डेट मुकर्रर की गई है, उस पे भी काफ़ी सारे जो है ना वो खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि क्योंकि जो और इदारे हैं जैसे फ़ौज ने जो है ना वो पोलिंग स्टेशनों को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा पैसों का भी इशू है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे इस तरह के इशू जो है ना पहले से सिक्योरिटी का मौजूद है। इस पे आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो कल से ज़मान पार्क लाहौर में जो पीटीआई के कारकुनों और पुलिस के दरमियान जो दंगा मुश्ती जारी है, वो बदस्तूर इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं जो है ना वहाँ पे इसी तरह की सूरत हाल है। तो इस पे भी आज बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब महमूद बाबर साहब, पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं। महमूद बाबर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया रिफत साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महमूद बाबर साहब, ये कल से जो जमार पार्क में बड़ी कशीदगी है, पुलिस और जो वो जो पीटीआई के कारकुन हैं उनके दरमियान जो है ना बड़े क्लैशेस हुए हैं। बहुत सारे लोग उसमें जख्मी हैं, पुलिस एहलकार भी जख्मी हैं। तो ये इमरान खान साहब गिरफ्तारी क्यों नहीं देना चाहते? देखें, एक बात तो है रिफत साहब कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक नया पॉलिटिकल कल्चर बन रहा है और पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है और ये जी। मजीद बन रहा है। हर हर गुजरते दिन के साथ वो अनफोल्ड हो रहा है और इसमें इस पॉलिटिकल कल्चर में ये बात सामने आ रही है कि कुछ लोग जो कि ये कहेंगे कि हम पॉपुलर हैं तो हम ये कानून हम पे लागू नहीं होता, तो फिर वो जो भी चाहेंगे तो वो कर सकेंगे। और रियासत जो है वो रियासत तो कल से आपको मालूम है, रियासत को कल से जो कुछ उसने किया है, उसने रियासत की इज्जत कम ही की है, अपनी अपनी इज्जत में उसने कमी की है रियासत ने। और हम्म। उसने इमरान खान के कद को बढ़ाया है। इमरान खान के हवाले से मैं और आप जैसे लोग जो कि उसके फॉलोअर्स नहीं हैं, अगर वो ये कहते हैं कि जी उसने इस मुल्क के कानून को तोड़ा है, कि जब अदालतें उसे बुला रही हैं तो वो क्यों नहीं जा रहा, तो उसके साथ ही उसके जो फॉलोअर्स हैं जो कि दीवानावार उससे मोहब्बत करते हैं और वो कहते हैं कि बस इमरान खान ठीक है, वो जो भी करे वो ठीक है। हम्म। अगर वो ठीक भी करता है तो ठीक है, अगर वो गलत भी करता है तो वो ठीक है, और इमरान खान गलत हो ही नहीं सकता। ये एक जी। ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है कि जिसमें आप नॉर्मल इंसान नहीं रहते। जब आप जिससे मोहब्बत करें और इसकी हर गलत बात भी आपको ठीक लगने लगे, तो फिर तो हमारे यहाँ आपने देखा कितने लोग ऐसे हैं और कितने लोग इमरान खान की मोहब्बत में ज़मान पार्क में मौजूद हैं और कितने वो हैं जो कि वीडियोस बना बना के इस वक्त रिकॉर्ड पे ला रहे हैं कि वो दरअसल वहां पे मौजूद थे, इसलिए अब आइंदा जब टिकट तकसीम होंगे तो वो टिकट उन्हीं को मिलेंगे, पार्टी के टिकट। तो जी। ये एक पार्टी के टिकट्स का भी एक बहुत बड़ा मसला है। और जब लोगों को पता चल रहा है कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी इस वक्त है और शायद वो आइंदा इलेक्शन जीत जाए जैसा कि उसके कारकुनान कहते हैं, तो इसलिए अब वो लोग भी वहां जा रहे हैं जो कि यहाँ पे अपने घर के लिए रोटियां भी नहीं लाते, वो अपने घर के लिए दूध लाने भी बाजार नहीं जाते, वो यहाँ पे अपने कारकुन से भी नहीं मिलते, लेकिन वो इमरान खान के घर के बाहर बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप देखें कि ये एक पॉलिटिकल कल्चर ये बन रहा है कि जिसके पास लोग हैं उसकी मर्जी है, अगर वो लोग उसके लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं तो वो गिरफ्तारी नहीं देगा। तो इमरान खान साहब ने ये कर दिया और इसमें ये भी हुआ कि इमरान खान साहब के बाद भी अगर कोई आएगा तो ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि इमरान खान साहब ने चूंकि जी। गिरफ्तारी नहीं दी थी तो मैं भी नहीं देता, मुझे मसला है, मैं यहाँ से वीडियो लिंक पे आता हूँ। तो ये सब कुछ जो है ये आम बात नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कल्चर बन रहा है, ये एक दिन की बात नहीं है।
یہ تاریخ میں اس کے حوالے دیے جائیں گے اور مزید لوگ بھی پھر یہ سہولت اپنے لیے استعمال کریں گے مستقبل میں جب بھی ان کا جی چاہے گا. یہ ویڈیو ثبوت کے طور اس کے پاس پڑی ہوں گی. جی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اب یقین جانے کہ کل سے جب یہ جو چیز وہاں پہ ہو رہی ہے زمان پارک میں، تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہم نے ویسے ہی جو ہے نا 25 سال صحافت میں ضائع کیے. اگر ایک سیاسی جماعت بناتے، کوئی 8-10 ہزار لوگوں کو بھی ہم اپنے جو ہے نا کارکن اگر بنا دیتے، تو یقین جانے ہمارے سارے کام ہو جاتے. اچھا، یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیسے آپ اپنی ایسا نہیں کر سکتے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ماضی میں اس طرح کے کوئی سٹار بھی نہیں رہے. آپ ماضی میں پلے بوائے بھی نہیں رہے. آپ ماضی میں آپ کا کریکٹر بھی ایسا نہیں رہا. تو جس میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں. عمران خان صاحب پوری ایک دنیا ہے اپنی ذات میں. اپنی بیٹی کو اون نہیں کرنا، اپنے باہر سے آئے ہوئے پیسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، ان پیسوں کے لیے جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف اسے استعمال کرنا. توشہ خانے میں چیز آئی ہے، اٹھا کر بیچ دی، پھر بعد میں اس کے پیسے دے دیے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. گرفتاری کے لیے بلائے جا رہے، نہیں ہو رہے. آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اچھا. اس کے لیے ایک الگ قسم کا انسان ہونا چاہیے اور وہ جی عمران جی. خان صاحب ہیں. اچھا، محمود جان صاحب، یہ عمران خان صاحب ہی کی بات کرتے ہیں کہ وہ ماضی میں اپنے جلسوں میں اور آج کل میں بھی جب اپنی سپیچز وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں وہ قانون کی حکمرانی پہ بڑے زور دیتے ہیں. اور آپ کو تو علم ہے کہ وہ اپنی سپیچز میں ساری جو ہے نا وہ برطانیہ کے مثالیں دیتے دیتے آئے ہیں، کیونکہ برطانیہ میں وہ پڑھی بھی ہیں اور کافی سارے اس نے جو ہے نا مختلف عدالتوں کے جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا وہ سارے فیصلے بھی، یہاں تک کہ وہ فیصلے بھی بتائے ہیں لوگوں کو. لیکن دوسری طرف وہ دیکھیں بہت سارے عدالتوں سے اس وقت ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے نا وہ جاری ہو چکی ہے. بار بار عدالت کی طرف سے جو ہے نا، جیسے عدالت ریکویسٹ کر رہی ہے اس سے، لیکن وہ ایک طرف وہ یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نا وہ بالکل کھلے عام بدماشی کر رہے ہیں. اب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک نیا پولیٹیکل کلچر بن رہا ہے. 2 پاکستان ہوں گے، اب کے بعد 2 پاکستان ہوں گے. ایک طاقتور جو ہوگا، جو عمران خان کی طرح ہوگا، اس کا اپنا پاکستان ہوگا. ایک میں اور آپ ہوں گے، ہمارا اپنا پاکستان ہوگا. ہم کوئی بھی چھوٹی سی غلط بات کریں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے. ہمارے لیے کوئی نہیں آئے گا، ہمارے گھر کے ارد گرد کوئی نہیں بیٹھے گا، ہم گرفتار ہو جائیں گے. ہم ٹریفک کی وائلیشن کریں گے، ہم چالان ہو جائیں گے. ہم ادھری پیسے ہمیں دینے پڑیں گے کیونکہ قانون بہت سخت ہے اس ملک کا اور وہ عام آدمی کے لیے ایسا ہے. لیکن عمران خان کے لیے ایسا ہوگا. پھر عمران خان صاحب جو تقریر کرتے ہیں، جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو خود عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا. وہ جن خلفائے راشدین کے ہمیں حوالے دیتے ہیں، وہ تو جا ریاست کے لوگوں کو مدینہ، یہ بھی بالکل. اس کے بھی جواب دیتے تھے کہ میرے پاس 2 چادریں کیوں ہیں؟ ایک چادر، سب کو ایک چادر ملی ہے تو مجھے 2 چادر کیوں ملے؟ میں نے اپنے گھر کا یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں نے توشہ خانے کی گڑی بیچ کے گھر بنایا؟ لیکن ایک بات اور بھی آپ ذہن میں یاد رکھیے گا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا ایک پازیٹیو ایلیمنٹ یہ بھی ہے ساتھ میں کہ جو تحریک انصاف اس وقت تک ایک پولیٹیکل جماعت نہیں تھی. بے شک وہ کسی حد تک فاشزم کی طرف جا رہی ہے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پہ اس وقت ابھر رہی ہے کیونکہ اسے مار پڑ رہی ہے. اسے ابھی تک مار نہیں پڑی تھی. اور مار پڑے بغیر جو ہے نا، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنتی. اس کے لوگ گرفتار ہوں، اس کے کارکنوں پہ شیلنگ ہو. ابھی تک تو وہ پھولے پھولے کھیل رہے تھے نا، بالکل سکون کے ساتھ، ان کے مزے تھے. عدالت بھی بلا رہی ہے تو بالکل طریقے سے بات ہو رہی ہے جیسے کہ جہاں پناہ آئے ہوئے ہیں. اور ان کے لوگوں کو جلدی جلدی وہ مل رہی ہیں، ضمانتیں بھی مل رہی ہیں، فیصلے بھی جلدی ہو رہے. تو ان کے لیے قانون دوسرا تھا. ابھی جو ہے یہ تھوڑا سا جو مار پڑ رہی ہے، یہ ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے. پی ڈی ایم کی یہ جو حکومت ہے، ان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے اس وقت انہوں نے ملک کو ایک ایسی حالت پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جس سے اب لوگوں کے پاس حوالے آ گئے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، عمران خان کی جماعت جو ہے وہ پولیٹیکل جماعت بن گئی ہے. اب اس کے لوگ گرفتار ہوں گے. پہلے پارٹیوں کے لوگ گرفتار ہوتے تھے، پھر جب وہ رہا ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا جیل کے اندر پولیٹیکل ورکر کی تربیت ہوتی ہے. اب اس کے پولیٹیکل ورکرز کی تربیت ہوگی جو گرفتار ہوں گے. وہ دوسری بات ہے کہ وہ ان کی تربیت اور باقی تربیتوں میں فرق ہے. یہ ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اندر لے جا کے ننگا کرتے ہیں. عمران خان صاحب خود اس باتیں کرتے ہیں. وہ خود اپنے ورکرز کی ایسی پوزیشن خراب کر دیتے ہیں کہ باقی سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسے اندر ننگا کیا گیا. تو میرا خیال ہے بالکل. کہ اس میں یہ پازیٹیو چیز بھی یہ ہے کہ اس کی تربیت ہو جائے گی. جی
یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کل سے جس طرح ہمیں بھی توقع نہیں تھی کہ جیسے پی ٹی آئی کے ورکرز کو جو ہے نا وہ برگر کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں، لیکن کل سے انہوں نے جس مستعدی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا ہے وہ بالکل جو ہے نا ایک میچور جو ورکر ہوتا ہے باقی جیسے پیپلز پارٹی کے ورکر رہے ہیں۔ اچھا محمود جان صاحب، اب ہم ایک اپنے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں جو انتخابات کا معاملہ ہے وہ بالآخر گورنر صاحب نے جو ہے نا اس کا اعلان کر دیا ہے، 28 مئی کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے بھی اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور گورنر صاحب کے باڈی لینگویج سے بھی لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن میں جو ہے نا سنجیدہ نہیں ہے یا ہمیں اس کے اثرات نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، الیکشن ہوں گے؟ میں تو جتنا اس سیاسی ماحول کو اب جانتا ہوں، اور میں جتنا اس گورنر صاحب کو جانتا ہوں کہ وہ کتنا ٹیکٹ فلی کھیلتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پھر ان کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب آگے کنیکٹ ہیں، آگے ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کنیکٹ ہیں، ان کی اس دی ہوئی تاریخ کو ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ لکھ کے بھی یہ تاریخ دے دیتے تو میں کبھی اس پہ یقین نہ کرتا، میں یہ ضرور سوچتا کہ 28 مئی سے پہلے یہ ضرور کوئی ایسا ماحول بنائیں گے کہ جس سے یہ فرق پڑے گا کہ یہ وقت جب آئے گا تو اس وقت الیکشن نہیں ہوں گے۔ اس کے اچھا۔ ساتھ ایک اور چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ آپ ذہن میں یہ ضرور رکھیں کہ اس وقت جو پالیسی سٹیٹمنٹ آتی ہے پی ڈی ایم کی، وہ مریم نواز کی زبانی آتی ہے، وہ شہباز شریف کی بھی زبانی نہیں آتی۔ مریم نواز نے یہ کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ جب تک نواز شریف کی بے گناہی ثابت نہیں کی جاتی الیکشن کی توقع ہم سے نہ رکھیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک مسلم لیگ نون نے جب یہ پیغام دے دیا ہے، اور اس کے ساتھ مریم نواز نے ایک اور بھی پیغام دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو 2 دن پہلے مریم نواز نے آئی ایم ایف کے بارے میں یہ کہا تھا کہ بالکل ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے ہم کوئی کسی ملک کی کالونی ہو۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ایک حکمران جماعت کی آنی چاہیے تھی وہ مریم نواز نے دینا شروع کر دی ہیں، اور مریم نواز کی زبانی یہ 2 پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آئی ایم ایف کے لیے بھی پیغام حکومت کی طرف سے نہیں، مریم نواز کی زبانی، اچھا۔ اور اندر اپنی ملک کے لیے بھی جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس سے ایک بات واضح ہے کہ کوئی بھی انتخابات کے لیے یہ تیار نہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب مسلم لیگ نون انتخابات میں نہیں جائے گی تو کیا اس صوبے میں انتخابات ہوں گے؟ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہاں پہ وہ ہو، برتری ہو، یہاں پہ ان کی ایک حیثیت ہو، سب اختیار اس کے لوگوں کے پاس ہو، تو کیا وہ یہاں پہ الیکشن میں جائیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ ان کے بیانات، غلام علی کی جو ہمارے گورنر ہیں اس کی باڈی لینگویج اور اس کی زبانی یقین دہانی وہ کچھ اور ہے، لیکن میرے لیے مریم نواز کی بات کی اہمیت زیادہ ہے، اس لیے میں اس کی بات کو پی ڈی ایم کی بات زیادہ سمجھتا ہوں۔ اچھا جی تو ٹھیک ہے، اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ یہ الیکشن ہونے نہیں جا رہے ہیں تو پھر کیا یہ کچھ عدالتوں کو بھی تو بتائیں گے نا، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، کیا ایسا مطلب وہ ایک بہانہ ہو سکتا ہے یا کیا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ یہ الیکشن کو پسپون کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اداروں کی جانب سے بھی تو وہ آگئی معذرت ہو گئی ہے نا کہ ہم ان حالات میں آپ کے الیکشن کو سپورٹ نہیں دے سکتے، اور حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، تھریٹ الرٹس بھی جاری ہو رہے ہیں، حملے بھی ہو رہے ہیں، لکی مروت، ٹانگ، ڈی آئی خان، وزیرستان، یہ ارد گرد کے جتنے علاقے خیبر پختونخوا کے ہیں، تو جو حالات وہاں پہ ہیں، اور آپ کا عملہ اگر کچھ اضلاع میں کام نہیں کر سکے گا اور وہاں نہیں جا سکے گا، اور کچھ اور اضلاع میں خدا نخواستہ اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے اور کچھ اور اس کے ساتھ فیکٹرز مل جاتے ہیں، خدا نخواستہ یہ زمان پارک والا معاملہ جو ہے، یہ اگر اس سے کوئی ناخوشگوار صورتحال بنتی ہے تو یہ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان کے بننے کے بعد سے بتایا کچھ جاتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلان انہوں نے کر دیا، غلام علی کی سکن انہوں نے بچا دی، اس کو ہونے والی سزا سے اسے بچا دیا کہ تم آئین توڑ رہے ہو، لیکن آئین تو پھر بھی ٹوٹا نا۔ آئین تو اس لیے ٹوٹا کہ شاید وہ جو 3 مہینے میں انتخابات ہونے ہوتے ہیں وہ تو 3 مہینے کے بہت بعد ہوئیں گے۔ اس وقت تو جب آپ اس کو گنیں گے تو 3 مہینے سے زیادہ وقت تو گزر چکا، آئین تو ٹوٹ صحیح۔ چکا، وجہ جو بھی ہو۔ لیکن اب غلام علی کو بچانا بھی تو بہت ضروری تھا نا، کہ ایسے میں اگر ان کے پاس صوبے میں گورنر بیٹھا ہے، اور وہ گورنر ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ اس نے وہ الیکشن جیتے
جس میں اس کے پاس ووٹ کم ہوتے تھے لیکن یہ الیکشن جیت جاتا تھا. اس کو بہت سارے طریقے آتے ہیں. تو اس کی موجودگی میں یہاں پہ الیکشن ہونا پی ڈی ایم کے لیے یہ ایک نیک شگون ہو سکتا تھا. تو اس لیے پی ڈی ایم نے شاید اس کو بچانے کے لیے یہ ایک تاریخ دے دی ہے تاکہ یہ گورنر اپنی سیٹ پہ بھی موجود رہے, اور جو ان کو فائدہ حاصل ہے اس وقت, اگر الیکشن ان کو کرنے بھی پڑ جائیں تو کم از کم ان کو یہ فائدہ تو ہو کہ گورنر تو اپنا موجود ہو. اچھا اچھا، یہ جی ویسے جو سیکیورٹی کا ایک کہا جا رہا ہے نا کہ سیکیورٹی یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو جنوبی اضلاع جس کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، ڈی ای خان، لکی مروت، شمالی اور جنوبی وزیرستان، ٹانگ کے علاقے جو ہے، یہاں پہ واقعی ایسے حالات ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا پرامن الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں, حالات تو آپ کو دیکھیں نا کہ بنو کے اندر کیا ہوا تھا. بنو کے بعد لکی مروت مسلسل ٹارگٹ کے پہ ہیں, ارد گرد کے علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں مسلسل. اور اگر ان حالات میں آپ کو نارمل الیکشن کے لیے بھی اگر پولیس دستیاب نہیں, اس وقت دیکھیں زم اضلاع آپ کے ساتھ مل چکے ہیں. جب یہ پرانا فاٹا آپ کے ساتھ مل چکا اور تمام کے تمام صوبے میں آپ نے انتخابات کرانے ہیں, تو آپ کے پاس اتنی پولیس فورس موجود نہیں جتنی چاہیے ہوگی. اور جب آپ یہ الیکشن کروائیں گے تو اس میں حساس پولنگ سٹیشنز کی تعداد اس بار زیادہ ہوگی. کچھ ہوں سیکیورٹی کی وجہ سے ہوگی, کچھ پارٹیوں کے بیچ لڑائیوں کی وجہ سے ہوگی, کچھ وہ پارٹیاں جو کہ پچھلے الیکشنز میں الیکشن سے باہر تھی کیونکہ ان کو دہشت گردوں کی جانب سے تھریٹ سے, اس بار وہ بھی جب الیکشن میں آ چکی ہوں گی تو اس بار لوگوں کو تعداد زیادہ چاہیے ہوگی پولیس کی. اور پولیس کو ارد گرد حصار چاہیے ہوگا پھر فوج کا. اور فوج کی جب ضرورت پڑے گی تو فوج نے تو کہہ دیا کہ وہ کل وزیر دفاع نے کہہ دیا کہ فوج تو دستیاب نہیں ہے. تو اس میں ایک دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ پھر وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا جب پولیس کی مطلوبہ تعداد میسر نہیں تو کیا ہوں آپ پورے صوبے میں ایک ہی دن میں الیکشن کرا سکتے ہیں. پولیس مزید آپ کہاں سے لے کے آئیں گے, قرض کسی اور صوبے سے لیں گے تو کیا اور کوئی اور صوبہ آپ کو وہ پولیس والے دے سکتے ہیں کہ جائیں آپ خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائیں. اس لیے معاملہ جو ہے, میں ایک بات پہ جو ہے اس پہ میں یکسو ہوں, وہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ آدھے الیکشن ہوں گے. میرا ہوں ذاتی خیال یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی الیکشن ہوگا پورا الیکشن ہوگا, کیونکہ آدھا الیکشن خود پی ڈی ایم کو بھی سوٹ نہیں کرتا. اگر ان دو صوبوں میں تحریک انصاف نے ان کو ہرا دیا اور پھر ہوں اس کے بعد پھر باقی صوبوں میں الیکشن ہوں گے تو جیتی ہوئی تحریک انصاف پھر ان کو باقی صوبوں میں بھی ہرا دے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو نفسیاتی طور پہ یہ پتہ چل چکا ہوگا کہ یہ تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جیت چکے ہیں تو باقی بھی ہم ان کو دیں گے. تو پھر جب قومی اسمبلی کا الیکشن اس صوبے میں ہوگا تو صوبائی حکومت جب ان کی ہوگی تو قومی اسمبلی کی نشستیں بھی یہ زیادہ جیتیں گے اور مرکز میں پھر ان کی حکومت بنے گی. تو اس لیے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بات جو بھی ہوگی یا تو الیکشن نہیں ہوگا, اور اگر الیکشن ہوگا تو اس کے بعد میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی الیکشن ہوگا. یہ صوبوں والے ہضم نہیں ہو رہے. اچھا، یہ بالکل آپ میرے خیال میں یہ ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ملک کی معاشی حالات ہیں وہ بھی بہت خراب ہے اور خراب تر ہوتے جا رہے ہیں. ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ہی دن الیکشن ہونا چاہیے، لیکن ابھی جو یہ ایک آئینی وہ ہے نا تقاضا ہے، پھر اس کا کیا کیا جائے؟ اس میں دیکھیں آئین کی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی موجود ہے. قومی اسمبلی میں اگر ان کے بیچ کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے جس پہ عمران خان بھی راضی ہوتے ہیں اور باقی سب بھی اس پہ راضی ہو جاتے ہیں مل ملا ہوں کے, تو ٹھیک. میرا خیال ہے کوئی راستہ نکل آئے گا. لیکن اگر پھر بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی باڈی لینگویج ہے, جو مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی اور جمعیت علماء اسلام کی, اور ان کے خلاف جو ماضی میں ادارے ان کے خلاف ہوا کرتے تھے, اس بار ادارے ان کے خلاف نہیں ہیں. ہوں اگر ادارے ان کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ان کے خلاف بھی نہیں ہیں, تو ان کی باڈی لینگویج جو کہہ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا اس وقت گراف جو ہے وہ مضبوط ہے, یعنی زیادہ اوپر ہے, اور وہ یہ جو کہیں گے تو وہ بات اسی طرح ہوگی. اس لیے ان کی باتوں میں جو اعتماد نظر آ رہا ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کوئی ایسا پروگرام بنے گا اس ملک میں, کوئی ایسی بات ہوگی کہ یہ جو الیکشن ہے یہ سب ایک ہی دن ہوں گے اور یہ اس وقت ہوں گے جب یہ پی ڈی ایم چاہے گی.
جناب جی محمود جان باور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.